हमारे चैनल में खुश आमदीद। आप जानते हैं कहानियां सुनना तो सबको पसंद होता है। अगर आप भी मजेदार कहानियों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मजेदार कहानियों से लुत्फानंदोज हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये शदीद जाड़ों का जमाना था जब एक खरगोश और लोमड़ी की मुलाकात हो गई। लोमड़ी ने देखा कि खरगोश तो मोटा ताजा और बड़ा हशाश बशाश नजर आ रहा था। लोमड़ी को बड़ा ताज्जुब हुआ। दिल में सोचने लगी, इस कयामत की सर्दी में मुझे तो पेट भरने को कुछ नहीं मिल रहा। मैं भूख से मरी जा रही हूँ, फिर ये खरगोश कहाँ से खुराक हासिल करता है। उसकी सेहत भी अच्छी है और खुश भी नजर आ रहा है, मगर एक मैं हूँ कि जीने के लाले पड़े हैं। उसने खरगोश को बड़ी हसरत से देखा और हैरानी से पूछने लगी, तुम किस कदर सेहतमंद दिखाई दे रहे हो, हालांकि इस शदीद सर्दी में तो कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा। फिर तुम इस दिनों किस किस्म की खुराक पर जिंदा हो। अभी खरगोश कोई जवाब भी न दे पाया था कि वो बड़ी उदासी से बोली, मुझे इन दिनों खाने को कुछ नहीं मिल रहा, मैं भूख से निढाल हो रही हूँ। खरगोश ने लोमड़ी की ये बात सुनी और भी तन कर खड़ा हो गया। फखर से कहने लगा, मैं तो अरसे से रोज अंडे खा रहा हूँ। अंडे खा रहे हो? ताज्जुब से लोमड़ी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे जैसे खरगोश की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने हैरत का इजहार करते हुए कहा, इस शदीद सर्दी में तुम अंडे कैसे हासिल कर लेते हो? ये ठीक है कि इस शदीद सर्दी में अंडे हासिल करना बहुत मुश्किल है, मगर मैं हासिल कर लेता हूँ। खरगोश ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मुझे तो यकीन नहीं आता, ये कैसे हो सकता है। लोमड़ी अभी तक हैरान खड़ी खरगोश को बड़े रस से देख रही थी। उस पर खरगोश कहने लगा, लो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अंडे कैसे और कहाँ से हासिल करता हूँ। इतना कहकर उसने लोमड़ी के मुरझाए हुए चेहरे का जायजा लिया और फिर बोला, शहर के करीब औरतें अंडों से भरी हुई टोकरियां लेकर मार्केट में बेचने के लिए जाती हैं। मैं जब किसी औरत को अंडों की टोकरी उठाए हुए जाता देखता हूँ तो उसके रास्ते में इस तरह लेट जाता हूँ जैसे किसी शिकारी की गोली से जख्मी हो गया हूँ। मुझे जख्मी जानकर औरत का दिल ललचा जाता है और वो मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है ताकि मुझे भी बेचने के लिए मार्केट ले जाए। जब वो मेरे करीब आ जाती है तो मैं 10 कदम और आगे बढ़ जाता हूँ और फिर जमीन पर गिर जाता हूँ। इससे औरत यही समझती है कि मैं जख्मी होने की वजह से चल नहीं सकता। वो मुझे पकड़ने के लिए और आगे बढ़ती है। इसी तरह मैं कई बार 10-10 कदम आगे बढ़कर गिरता रहता हूँ, यहाँ तक कि मैं और वो औरत अंडों की टोकरी से बहुत दूर हो जाते हैं। खरगोश ये कहानी सुना रहा था और लोमड़ी बड़ी हसरत से सुन रही थी। फिर क्या होता है? उसने बड़ी बेताबी से सवाल किया। दरअसल वो जल्द से जल्द कहानी के उस मकाम तक पहुंच जाना चाहती थी जहां खरगोश अंडे हासिल करने की तरकीब बता दे और उसे भी अंडे मिल सकें। जब मैं ये देखता हूं कि हम अंडों की टोकरी से बहुत दूर आ गए हैं, खरगोश ने फिर बताना शुरू किया, तो इस मौके पर मैं गोली की सी तेजी से दौड़कर अंडों की टोकरी के पास पहुंच जाता हूं और टोकरी उठाकर जंगल में ले जाता हूं। इसी तरह बहुत सारे अंडे मेरे लिए हफ्ते भर की खुराक के लिए काफी होते हैं। जो ही खरगोश ने अपनी बात खत्म की, लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। अच्छा, तो ये बात है। वो दिल ही दिल में सोचने लगी और फिर खरगोश की मिन्नत करते हुए बोली, अच्छे खरगोश, क्या तुम इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद नहीं करोगे? चंद अंडे हासिल करने में मेरी मदद कर दो ताकि मैं भी अपनी भूख मिटा सकूं। मैं तुम्हारी मदद करने में खुशी महसूस करूंगा, खरगोश ने जवाब दिया और फिर लोमड़ी को देखते हुए कहने लगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे ताउन करना पड़ेगा और अंडों में मेरा हिस्सा भी होगा। मुझे मंजूर है, मैं अंडों में से तुम्हें भी बराबर का हिस्सा दूंगी, लोमड़ी ने जल्दी से जवाब दिया। वो तो भूख से इस कदर परेशान थी कि इस वक्त खरगोश अगर कोई सख्त से सख्त शर्त भी पेश करता तो उसे फौरन मंजूर कर लेती। वो उससे कहने लगी, चलो अब मुझे साथ ले चलो और तरकीब बताओ। खरगोश ने जब ये देखा कि लोमड़ी उसकी शर्त मान गई है और अंडों में उसका बराबर का हिस्सा होगा तो वो उसे अपने साथ लेकर एक जगह आ गया। दोनों सड़क के किनारे एक बड़ी सी झाड़ी की ओट में छुप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि दूर से एक औरत आ रही थी। उसके सर पर एक टोकरी थी जिसमें अंडे भरे हुए थे और वो अपने ध्यान में चली आ रही थी। उसे देखते ही खरगोश लोमड़ी से कहने लगा, चलो अब जल्दी करो,
میں نے تمہیں جو ترکیب بتائی ہے اس پر عمل کرو۔ جیسے ہی خرگوش نے یہ کہا، لومڑی جھاڑی کی اوٹ سے نکلی اور سڑک پر آ کر اس طرح لیٹ گئی جیسے وہ زخمی ہو۔ ادھر عورت جب اس جگہ پہنچی تو لومڑی کو اس طرح پڑے دیکھ کر سوچنے لگی، اگر اسے بھی اٹھا کر مارکیٹ لے جاؤں تو اس کی کھال کے پیسے مل جائیں گے۔ یہ سوچتے ہی اس نے جلدی سے انڈوں کی ٹوکری سر سے اتار کر ایک طرف رکھی اور خود لومڑی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی وہ لومڑی کے قریب گئی، لومڑی اٹھ کر 10 قدم آگے بڑھ کر جا گری۔ عورت نے خیال کیا کہ یہ زخمی ہے اور چل نہیں سکتی، اس لیے اسے پکڑ لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اور آگے بڑھی۔ اب یہ عالم تھا کہ لومڑی 10 قدم آگے بڑھتی جا رہی تھی اور عورت لالچ میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ادھر لومڑی نے جب یہ دیکھا کہ انڈوں کی ٹوکری بہت دور رہ گئی ہے تو وہ جلدی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی ٹوکری کے پاس جا پہنچی۔ اس نے بڑی تیزی سے انڈوں کی ٹوکری اٹھائی اور پلک جھپکتے میں جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ دوسری طرف دور جھاڑی کی اوٹ میں چھپا خرگوش یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ لومڑی انڈوں کی ٹوکری لے جانے میں کامیاب ہو گئی ہے تو خود بھی اس کے پیچھے بھاگا تاکہ اسے اپنے حصے کے انڈے حاصل کر سکے۔ وہ دونوں جنگل میں پہنچ کر ایک جگہ رک گئے۔ لاؤ میرے حصے کے انڈے مجھے دو، خرگوش نے لومڑی سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لومڑی بڑی چالاک ہوتی ہے۔ وہ اس سے جلد اپنا حصہ لے لینا چاہتا تھا تاکہ کسی دھوکے میں نہ آئے۔ ٹھہرو، میں انڈوں کے حصے کرتی ہوں، لومڑی نے یہ کہا اور ٹوکری میں سے انڈے نکال کر اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنانے لگی۔ دراصل اس وقت لومڑی کی مکاری اور خود غرضی ابھر آئی تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، کسی ترکیب سے میں یہ سارے انڈے خود ہی لے لوں تو اچھا ہے، خرگوش کو ان میں سے ایک انڈا بھی نہیں دینا چاہیے، بھلا وہ میرا کیا بگاڑ لے گا، اسی طرح میں ہفتے بھر کی خوراک سے بے فکر ہو جاؤں گی۔ یہی سوچ کر وہ انڈوں کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنا رہی تھی۔ ادھر خرگوش بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ ہم تو صرف 2 ہیں اور لومڑی نے کئی ڈھیریاں بنا دی ہیں۔ اس نے بڑی حیرانی سے دریافت کیا، تم انڈوں کے اتنے زیادہ حصے کیوں بنا رہی ہو؟ ہم تو صرف 2 حصے دار ہیں۔ جواب میں لومڑی نے بڑی مکاری سے اس کی طرف دیکھا اور پھر باری باری مختلف ڈھیریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ ڈھیری میری ماں کے لیے ہے، یہ ڈھیری میرے باپ کے لیے ہے، یہ ڈھیری میری بہن کے لیے اور یہ آخری ڈھیری میری ہے۔ یہ سن کر خرگوش تعجب سے پوچھنے لگا، مگر میری ڈھیری کہاں ہے؟ جواب میں لومڑی نے مکاری سے کام لیتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا، تمہارے لیے کوئی ڈھیری نہیں بچی، اب تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ خرگوش بڑا ناراض ہوا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اتنا طاقتور بھی نہ تھا کہ لومڑی کی پٹائی کرتا یا اس سے زبردستی انڈے چھین لیتا۔ بیچارہ دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ اگر وہ زیادہ کچھ کہتا تو یہ بھی ڈر تھا کہ لومڑی کہیں اس کی پٹائی نہ کر دے، لہٰذا وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ مگر اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اگر کبھی لومڑی اس کے جال میں آ گئی تو وہ اس سے انتقام ضرور لے گا، اسے اس کی بے ایمانی کا مزہ ضرور چکھائے گا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک وقت پھر ایسا آیا جب خرگوش اور لومڑی کی ملاقات ہو گئی۔ اتفاق کی بات کہ یہ بھی شدید جاڑوں کا زمانہ تھا۔ تمام زمین برف سے ڈھکی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں جسم کو چھید رہی تھی۔ جو ہی ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو لومڑی نے پھر دیکھا کہ خرگوش خوب موٹا تازہ اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے برعکس لومڑی کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس قیامت کی سردی میں خوراک حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا اور وہ اسی کھوج میں ماری پھر رہی تھی۔ خرگوش کو اس قدر صحت مند دیکھ کر وہ اپنے دل میں سوچنے لگی، میری تو بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے اور خرگوش ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ تندرست دکھائی دے رہا ہے، کیوں نہ اسے ایک بار پھر بیوقوف بنا کر خوراک حاصل کی جائے۔ وہ خرگوش سے پوچھنے لگی، آج کل خوراک تو مل نہیں رہی، پھر تم کس پر گزر بسر کر رہے ہو؟ خرگوش جواب میں تن کر بولا، میرا تو مچھلیوں پر گزر بسر ہو رہا ہے۔ مچھلیوں پر؟ مچھلیوں کا نام سنتے ہی لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس کی بھوک اور زیادہ چمک اٹھی۔ ہاں، مچھلیاں، آج کل میں مچھلیاں کھاتا ہوں، خرگوش نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا۔ وہ ایک بار لومڑی کے فریب میں آ چکا تھا اور اس کی مکاری سے اچھی طرح باخبر تھا۔ لومڑی نے اس کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور منت کے لہجے میں بولی، اچھے خرگوش، کیا تم مصیبت کے وقت میں میری مدد نہیں کرو گے؟ چند مچھلیاں حاصل کرنے میں میری مدد کرو تاکہ میں بھی اپنی بھوک مٹا سکوں۔ جواب میں خرگوش نے چند لمحوں کے لیے سوچا اور پھر بولا، اگرچہ تم پہلے مجھ سے دھوکہ کر چکی ہو، لیکن میں ایک اور موقع دیتا ہوں۔
خدا کے لیے اچھے خرگوش میری مدد کرو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اب دھوکہ نہیں کروں گی۔ لومڑی گڑ گڑا کر اس کی منت سماجت کرنے لگی۔ اس پر خرگوش بولا، دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک محل ہے اور اس محل میں مچھلیوں سے بھرا ہوا ایک تالاب ہے۔ اس محل میں رہنے والوں نے اس تالاب پر جمی ہوئی برف میں ایک سوراخ بنا رکھا ہے جس میں سے وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ مجھے جلدی بتاؤ کہ تم وہاں سے کیسے مچھلیاں پکڑتے ہو؟ لومڑی نے بے صبری سے پوچھا۔ صبر کرو، میں سب کچھ بتاتا ہوں، خرگوش نے پھر کہنا شروع کیا۔ جب شام ہوتی ہے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں، میں خود برف پر کھڑا رہتا ہوں اور اپنی چھوٹی سی دم اس سوراخ میں ڈال دیتا ہوں جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے بنا ہوا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک دم پانی میں ڈالے رکھتا ہوں اور جب دم باہر نکالتا ہوں تو اس کے ساتھ بہت سی مچھلیاں لٹکی ہوتی ہیں اور پھر میں مزے سے کھا لیتا ہوں۔ بہت خوب، لومڑی خرگوش کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑی۔ یہ ترکیب بہت اچھی ہے، میں اپنی لمبی دم کی وجہ سے تم سے کہیں زیادہ مچھلیاں پکڑ لوں گی۔ اب بتاؤ مجھے کرنا کیا چاہیے؟ آج رات تم مچھلیوں کے تالاب پر پہنچ جانا، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ خرگوش نے لومڑی سے یہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ دونوں مقررہ جگہ پر مل گئے۔ خرگوش لومڑی سے کہنے لگا، جس طرح میں کہوں ویسے ہی کرنا، اس طرح تم مچھلیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ بے فکر رہو، میں تمہاری ہدایت پر پورا عمل کروں گی۔ لومڑی نے جیسے اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اس پر خرگوش بولا، تالاب پر جمی ہوئی برف پر اس جگہ بیٹھ جاؤ جہاں سوراخ بنا ہوا ہے، اس سوراخ میں سے پانی میں اپنی دم ڈال دو اور اس وقت تک وہاں بیٹھی رہو جب تک میں واپس آ کر تم سے نہ کہوں۔ اس نے لومڑی کو تاکید کرتے ہوئے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے باغ میں جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا کام کر لوں، مگر تم میرے آنے تک پانی میں سے اپنی دم نہ نکالنا۔ اچھا، ایسا ہی کروں گی۔ خرگوش تو یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور لومڑی تالاب پر جمی ہوئی برف کے سوراخ میں دم ڈال کر بیٹھ گئی تاکہ اس کی دم سے مچھلیاں لٹک جائیں اور وہ انہیں باہر نکال لے۔ لومڑی سوراخ میں دم ڈالے بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں بڑی خوش ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس کی بھوک کا بندوبست ہو جائے گا اور وہ مزے سے پیٹ بھر کے مچھلیاں کھائے گی۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی دم بہت وزنی ہو رہی ہے۔ دم باہر نکالنے کی کوشش کی تو وہ واقعی بڑی بوجھل تھی۔ یہ جان کر لومڑی اور بھی خوش ہوئی کہ میری دم سے تو بہت زیادہ مچھلیاں لٹکی ہوئی ہیں، ان میں سے خرگوش کو ایک بھی نہیں دوں گی اور ساری خود کھاؤں گی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ تو رہی تھی لیکن اس نے خرگوش کی ہدایت کے مطابق اپنی دم پانی سے باہر نہ نکالی اور اسی طرح برف پر بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ دوسری طرف خرگوش کافی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے دیکھا تو لومڑی ابھی تک اسی حالت میں برف پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے پوچھا، کیا حال ہے؟ کہاں تک کامیابی ہوئی؟ جواب میں لومڑی بولی، تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی، میری دم بہت زیادہ بوجھل ہو گئی ہے۔ میں نے ایک بار سوراخ سے دم باہر نکالنے کی کوشش کی تھی مگر یہ تو اس قدر بھاری ہو گئی ہے کہ تمہاری مدد کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی۔ اب جلدی سے میری مدد کرو اور دم کو باہر نکالنے میں میرا ساتھ دو۔ اس پر خرگوش نے کہا، زور لگا کر دم باہر نکالنے کی کوشش کرو۔ لومڑی نے پورا زور صرف کر کے دم باہر نکالنے کی کوشش کی مگر دم تو جیسے جم گئی تھی۔ وہ جس قدر بھی طاقت صرف کر سکتی تھی اس نے کی اور دم باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن دم برف میں جم کر پتھر کی طرح ہو گئی تھی اور اب اسے باہر نکالنا لومڑی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرائی اور خرگوش کی منت کرتے ہوئے بولی، اچھے خرگوش، خدا کے لیے میری مدد کرو، کسی طرح میری دم برف سے نکال دو۔ مگر خرگوش نے اس کی دم باہر نکالنے کی بجائے قریب ہی پڑی ہوئی ایک چھتری پکڑی اور زور سے لومڑی کے سر پر مارتے ہوئے کہنے لگا، یہ میرے باپ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد اس نے اور زیادہ زور سے چھڑی رسید کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، یہ میری ماں کی طرف سے ہے۔ لومڑی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی لیکن وہ اوپر تلے زور زور سے چھڑیاں مارتا ہوا کہہ رہا تھا، یہ میرے بھائی کی طرف سے ہے، یہ میری بہن کی طرف سے ہے اور یہ آخری میری طرف سے ہے۔ اس طرح اس نے لومڑی کے سر پر دائیں بائیں جانب سے تابڑ توڑ چھڑیاں برسانا شروع کر دی۔ لومڑی بڑی چیخی، چلائی، روئی پیٹی، منت سماجت کی مگر خرگوش نے اس کی ایک نہ سنی اور مسلسل چھڑیاں مارتا رہا یہاں تک کہ لومڑی چوٹوں اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے دم ہو گئی۔
وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔